अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब करीम का लाख लाख एहसान है कि अल्लाह रब करीम ने अपने हिदायत नामे से बराह रास्त जुड़ने का, उसे पढ़ने का, समझने का और उस पर अमल करने का हमें ये मौका इनायत फरमाया है। तर्जुमा कुरान की अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 7 नशिस्तें हो चुकी हैं, जिसमें हमने 7 सिपारे कुरान के जो है वो तर्जुमे के साथ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिए हैं। आज इंशाअल्लाह 8वां सिपारा हम पढ़ेंगे और इसमें कुछ हिस्सा जो है वो 7वें पारे की जो आखिरी आयत थी, जिस तरह से कल मैंने बताया था कि वो अगले मौजू से मुंसलिक हैं, तो उनके साथ ही हम उसे पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम उसका आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह। और आज आगाज़ के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा हफीज़ुर रहमान भाई से। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लोग कड़ी कड़ी कस्में खा खा कर कहते हैं कि अगर कोई निशानी यानी मौजज़ा हमारे सामने आ जाए तो हम उस पर ईमान ले आएंगे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे कहो कि निशानियां तो अल्लाह के इख्तियार में है, और तुम्हें कैसे समझाया जाए कि अगर निशानियां आ भी जाएं तो ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। हम उसी तरह उनके दिलों और निगाहों को फेर रहे हैं जिस तरह ये पहली मर्तबा उस किताब पर ईमान नहीं लाए। हम इन्हें उनकी सरकशी ही में भटकने के लिए छोड़े देते। अगर हम फरिश्ते भी इन पर नाजिल कर देते और मुर्दे उनसे बातें करते और दुनिया भर की चीजों को हम उनकी आंखों के सामने जमा कर देते, तब भी ये ईमान वाले ना थे। इल्ला ये कि मशीयत इलाही यही हो कि ये ईमान लाएं, मगर अक्सर लोग नादानी की बातें करते हैं। और हमने तो उसी तरह हमेशा शैतान इंसानों और शैतान जिन्नों को हर नबी का दुश्मन बनाया है, जो एक दूसरे पर खुशाइंद बातें, धोखे और फरेब के तौर पर इल्का करते। अगर तुम्हारे रब की मशीयत ये होती कि वो अगर तुम्हारे रब की मशीयत ये होती कि वो ऐसा ना करें तो वो कभी ना करते। बस तुम उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो कि अपनी इफ्तरा परदाजियां करते रहे। ये सब कुछ हम इन्हें इसलिए करने दे रहे हैं कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, उनके दिल इस खुशनुमा धोखे की तरफ माइल हो और वो उससे राजी हो जाए और उन बुराइयों का इक्तिसाब करें जिनका इक्तिसाब वो करना चाहते हैं। फिर जब हाल ये है कि फिर जब हाल ये है तो क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और फैसला करने वाला तलाश करूं? हालांकि उसने पूरी तफसील के साथ तुम्हारी तरफ किताब नाजिल कर दी, और जिन लोगों को हमने तुमसे पहले किताब दी थी वो जानते हैं कि ये किताब तुम्हारे रब ही की तरफ से हक के साथ नाजिल हुई है, लिहाजा तुम शक करने वालों में शामिल न हो। तुम्हारे रब की बात सच्चाई और इंसाफ के एतबार से कामिल है, परफेक्टली कंप्लीट। कोई इसके फरामीन को तब्दील करने वाला नहीं है, ऑर्डर्स को तब्दील करने वाले नहीं, और वो सब कुछ सुनता और जानता है। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम इन लोगों की अक्सरियत के कहने पर चलो जो जमीन में बसते हैं तो वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे। वो तो महज गुमान पर चलते और कयास आराइयां करते हैं। गुमान यानी गैस, विदाउट सर्टेन एविडेंस। और कयास आराइयां, ये इस तरफ नहीं आ रहा है।
Speculations. स्पेकुलेशंस, ये जी इसमें कवर हो रहा है, कयास आराइयाँ करते हैं। दर हकीकत तुम्हारा रब ज्यादा बेहतर जानता है कि कौन उसके रास्ते से हटा हुआ है और कौन सीधी राह पर है। फिर अगर तुम लोग अल्लाह की आयत पर ईमान रखते हो तो जिस जानवर पर अल्लाह का नाम लिया गया हो उसका गोश्त खाओ। आखिर क्या वजह है कि तुम वो चीज ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, हालांकि जिन चीजों का इस्तेमाल हालत इज़्तिरार यानी हेल्पलेसनेस के सिवा दूसरी तमाम हालतों में अल्लाह ने हराम कर दिया है, उनकी तफसील वो तुम्हें बता चुका है। बकसरत लोगों का हाल ये है कि इल्म के एक सेकंड के बगैर लिए महज एक सेकंड के लिए ठहरिएगा हफीजुर रहमान भाई। यहाँ जी, पर ब्यूटी ये है इस्लाम की, जितने भी पुराने जो अदियान थे उनका तरीका ये था कि वो हलाल की लिस्ट दिया करते थे, बाकी चीज़ों को हराम करते थे, जबकि इस्लाम ने हराम की लिस्ट दी है, उसके अलावा बाकी तमाम पाक चीज़ों को हलाल किया है। जी कंटिन्यू कीजिए। बकसरत लोगों का हाल ये है कि इल्म के बगैर महज अपनी ख्वाहिशात मरली ओनली फकत सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की बिना पर गुमराह कुन बातें करते हैं, मिसलीडिंग बातें करते हैं। इन हद से गुजरने वालों को तुम्हारा रब खूब जानता है। तुम खुले गुनाहों से बचो और छुपे गुनाहों से तुम खुले गुनाहों से बचो और छुपे गुनाहों से भी। जो लोग गुनाह का इक्तिसाब करते हैं, गुनाह का फ़ेल, अमल, टेंशन ऑब्टेन करते हैं, वो अपनी उस कमाई का बदला पाकर रहेंगे और जिस जानवर को अल्लाह का नाम लेकर ज़िबह न किया गया हो, उसका गोश्त ना खाओ। ऐसा करना फ़िस्क, शयातीन अपने साथियों के दिलों में शकूक व एतराज़ात, डाउट्स दिलों में डाउट्स, शकूक व एतराज़ात, ऑब्जेक्शंस इल्का करते हैं, थ्रोइंग डाउन डालते हैं, इल्का करते हैं ताकि वो उससे झगड़ा करे, वो तुमसे झगड़ा करे। लेकिन अगर तुमने उनकी इताअत कबूल कर ली, तो यकीनन तुम मुशरिक हो। क्या वो जज़ाकल्लाह शख्स खैर, जज़ाकल्लाह खैर हफीजुर रहमान भाई। आगे इरफान अंजुम भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या वो शख्स जो पहले मुर्दा था फिर हमने उसे जिंदगी बख्शी और इसको वो रोशनी अता की जिसके उजाले में वो लोगों के दरमियान जिंदगी की राह तय करता है, उस शख्स की तरह हो सकता है जो तारीकियों में पड़ा हुआ हो और किसी तरह उनसे ना निकलता हो। काफिरों के लिए तो इसी तरह उनके अमाल खुशनुमा बना दिए गए हैं। खुशनुमा मीन्स ब्यूटीफुल। और इसी तरह हमने हर बस्ती में इसके बड़े बड़े मुजरमों को लगा दिया है कि वहाँ अपने मकरो फरेब का जाल फैलाएं। मकरो फरेब मीन्स ऑक्यूपाइंग एंड डिसेप्शन। दरअसल वो अपने फरेब के जाल में आप फंसते हैं मगर इन्हें इसका शऊर नहीं है। जब इनके सामने कोई आयत आती है तो वो कहते हैं हम ना मानेंगे जब तक वो चीज़ खुद हमको ना दी जाए जो अल्लाह के रसूलों को दी गई है। अल्लाह ज़्यादा बेहतर जानता है कि अपनी पैगंबरी का काम किससे ले और किस तरह ले। करीब है वो वक्त जब ये मुजरिम अपनी मकारियों की पादाश में अल्लाह के यहाँ जिल्लत और सख्त अजाब से दो चार होंगे। मकारियों डिसाइट, चीटिंग, फ्रॉड, पादाश, पनिश। बस ये हकीकत है जिसे अल्लाह हदायत बख्शने का इरादा करता है उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है और जिसे गुमराही में डालने का इरादा करता है उसके सीने को तंग कर देता है। और ऐसा भींचता मीन्स स्क्वीज कि इस्लाम का तसव्वुर करते ही उसे यूं मालूम होने लगता है कि गोया उसकी रूह आसमान की तरफ परवास कर रही है। इसी तरह अल्लाह हक से फरार और नफरत की नापाकी
ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ مسلط مین سبڈیو۔ حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے، اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، اور وہ ان کا سرپرست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا۔ جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا۔ گھیر کر مینس انکلوز۔ اس روز وہ جنوں سے یعنی شیاطین جن سے خطاب کر کے فرمائے گا، اے گروہ جن، تم نے تو نوع انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا۔ انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے، پروردگار، ہم میں سے ہر ایک نے ایک دوسرے کو خوب استعمال کیا ہے، اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا۔ اللہ فرمائے گا، اچھا، اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا۔ بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے۔ دیکھو، اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے، اور اس کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے تھے، اس موقع پر اللہ ان سے یہ بھی پوچھے گا کہ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے، ہاں، ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں۔ آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ دھوکے مینس ڈسیپشن۔ مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا، جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں۔ ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے۔ درجہ مینس گریڈ، رینک اور سٹیٹس۔ اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ تمہارا رب بے نیاز ہے، اور مہربانی اس کا شیوا ہے۔ شیوا مینس ہیبٹ، وے۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے، اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے۔ تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، اور تم خدا کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ عاجز مین ڈیفیٹ، اوور کم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ لوگوں، تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں۔ عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ فلاح مینس سکسیس، سالویشن۔ ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے، اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے۔ بزم خود مینس سیلف وینٹی، ایکسیسو سیلف پرائڈ۔ اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے۔ پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ۔ جزاک اللہ خیر عرفان بھائی، جزاک اللہ خیر۔ یہاں سے آگے طارق سعید بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے۔ خوشنما، بیوٹیفل، چارمنگ، تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا طارق کریں۔ بھائی چند سیکنڈ کے لیے آپ ٹھہر جائیں۔ اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ پیچھے گزرا ہے، اس کو ذرا ذہن میں بٹھا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ قیامت کے دن جو ہے وہ شیاطین جن اور شیاطین انس دونوں جمع ہوں گے، اور پھر ان سے گفتگو ہوگی،
اور وہ دونوں بتائیں گے کہ ہم مل کر کیا کرتے رہے ہیں. تو اس سے یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ شیطان جو ہے وہ انسانوں میں سے بھی ہیں, شیطان جنوں میں سے بھی ہیں, اور یہ دونوں مل کر ایک پارٹی ہیں, اور یہ باقاعدہ فزیکل ہیں, اور یہ باقاعدہ سازشیں کرتے ہیں انسانوں کے خلاف. ایک نقطہ یہ ہے. دوسرا نقطہ جو بھی طارق بھائی نے پڑھا ہے یہاں پر قتل اولاد کا, تو یہ قتل اولاد میں ایک یہ بھی تھا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا بھی جو ہے وہ قتل اولاد ہے, بیٹی کو زندہ دفن کرتے تھے, اور اولاد کو پیدا ہونے نہ دینا بھی جو ہے نا وہ قتل اولاد ہے, اور اولاد کو اس خوف سے قتل کرنا بھی قتل اولاد ہے کہ شاید ہمیں یہ ہمارے ساتھ رزق میں شریک ہو جائیں گے یا ہمیں کھانے کو نہیں ملے گا. یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. یہ طارق بھائی کنٹینیو کیجیے پلیز. اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں. مشتبہ ڈاؤٹ فل, مشتبہ. ٹھیک, اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے, لہذا انہیں چھوڑ دو کہ اپنی افطرا پردازیوں میں لگے رہیں. افطرا پردازیوں, ایکوزیشنز. جی حامد بھائی, جی جی, فالس ایکوزیشنز. فالس ایکوزیشنز. کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں, انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں, حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے, سیلف میڈ, سیلف اپوائنٹڈ. پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے, اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے, اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افطرا کیا ہے. افطرا, فالس ایکوزیشنز, ڈیفیمیشن. ان قریب اللہ انہیں ان افطرا پردازیوں کا بدلہ دے گا. اور کہتے ہیں کہ جو کچھ افطرا پردازی جو ہے نا ایکٹ ہوتا ہے, افطرا جو ہے فالس ایکوزیشن ہے, اور پرداز کرنا کا مطلب ہوتا ہے ایکٹ آف فالس ایکوزیشن, ایکٹ آف ڈیفیمیشن. اوکے, ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام, لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں. یہ باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں, فیبریکیٹ کرنا, خود ہی بنا لینا, فیبریکیٹ, جو باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا. یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی سے خبر ہے. یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ, گریٹ لاس. یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت و نادانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر افطرا پردازی کر کے حرام ٹھہرا لیا. یعنی وہ بھٹک گئے, they've gone astray, lost the right path, deviate, اور ہرگز وہ راہ راست پانے والوں میں سے نہ تھے. وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور پاکستان اور نخلستان پیدا کیے. پاکستان, گریپ فارمز, اور نخلستان, ڈیٹ فارمز. اچھا, وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور پاکستان اور نخلستان پیدا کیے, کھیتیاں اگائیں جن سے قسم قسم کے ماکولات حاصل ہوتے ہیں. ماکولات کھانے, فوڈ کیا ہے, ایڈیبل آئٹمس. زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ, سملر, ٹھیک ہے, اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں. کھاؤ ان کی پیداوار جبکہ یہ پھلیں. اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو, اور حد سے نہ گزرو کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری و بار برداری کا کام لیا جاتا ہے, اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں. کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں, اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ 8 نر و مادہ ہیں, میل فیمیل, 2 بھیڑ کی قسم سے اور 2 بکری کی قسم سے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ, یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں,
ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو. اور اسی طرح 2 اونٹ کی قسم سے ہیں اور 2 گائے کی قسم سے. پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں. کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم تمہیں دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے. یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ جو وحی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، تو یقیناً حد ضرورت نیسیسٹی، وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے تو تجاوز ایکسیڈ کرنا، تو یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، ناخن والے نیل کلوز، اور گائے اور بکری کی چربی بھی بجز اس کے جو ان کی پیٹھ یا ان کی آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے. یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی، اور یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں. اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے، اور دامن رحمت بلیسنگز، اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا. جزاک اللہ خیر طارق سید بھائی، جزاک اللہ. شاہد محمود بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. ایسی ہی باتیں بنا بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخر کار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا. ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور نری قیاس آرائیاں کرتے ہو. میریلی گیسنگ. پھر کہو تمہاری اس حجت کے مقابلہ میں حجت آرگومنٹ، حقیقت رس حجت تو اللہ کے پاس ہے. بیسٹ آرگومنٹ ٹو ریچ ٹرو پاتھ. بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. ان سے کہو کہ لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے. پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا، اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور جو آخرت کے منکر ہیں اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں. اقوال. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں. یہ کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ. شیم لیس. خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی، اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ. یہ شاہد بھائی ذرا یہ بے شرمی کی باتوں کا یہ 43 یہ پڑھ لیجیے یہاں پہ. جی 43. اصل میں لفظ فاحش استعمال ہوا ہے جس کا اطلاق ان تمام افعال پر ہوتا ہے جن کی برائی بالکل واضح ہے.
قرآن میں زنا، عمل قوم لوط، برہنگی، جھوٹی تہمت اور باپ کی منقوہ سے نکاح کرنے کو فحش افعال میں شمار کیا گیا ہے۔ حدیث میں چوری اور شراب نوشی اور بھیک مانگنے کو من جملہ فحش کہا گیا ہے۔ اگلی سطر بھی پڑھ لیجیے۔ اسی طرح دوسرے تمام شرمناک افعال بھی فحش میں داخل ہیں، اور ارشاد الہی یہ ہے کہ اس قسم کے افعال نہ اعلانیہ کیے جائیں نہ چھپ کر۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے کہ شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو، اور یہ کہ مال یتیم کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے، میچورٹی، اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو۔ ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں، برڈن، جتنا اس کے امکان میں ہے، پاور ایبلٹی۔ اور جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ داری کا کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو۔ نیز اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہذا تم اسی پر چلو۔ اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں گے۔ پراگندہ، ڈسٹریکٹ اور سکیٹرڈ۔ یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم کج روی سے بچو۔ کروکڈ پاتھ، ڈس اوبیڈینس آف اللہ۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت اور رحمت تھی۔ اس لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی کہ شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں، اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے اور ایک برکت والی کتاب، پس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو، بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے۔ امپاسبل فار۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھاتے تھے، اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم اس سے زیادہ راست رو ثابت ہوتے۔ آنیسٹ، پروف۔ تمہارے یعنی پاس اپنے آپ کو آنیسٹ پروف کرتے، اس سے زیادہ پھر اگر کتاب نازل کی گئی تو اپنے آپ کو آنیسٹ پروف کرتے۔ جی آگے چلیں۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے، اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے۔ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روگردانی، ڈسرشن، ڈس اوبیڈینس کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے۔ کیا اب لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں، یا تمہارا رب خود آ جائے، یا تمہارے رب کی بعض صریح نشانیاں کلیئر نمودار ہو جائیں؟ جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، اسپیسیفک، پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو۔ یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہے، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جزاک اللہ خیر شاہد بھائی، جزاک اللہ خیر۔ جی حیاک آگے اللہ۔ سجاد حیدر بھائی، آپ
پڑھیں گے آگے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو میرے رب نے بالیقین، بالیقین کا مطلب سرٹنلی، شیورلی، میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں۔ ٹیڑھ کا مطلب کروکڈنس۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ کہو میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ اسی کا مجھے مراسم حکم دیا۔ عبودیت کا مطلب پڑھ دیجئے گا ذرا، یہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو 47۔ جی، عبودیت اصل میں لفظ نسک استعمال ہوا ہے جس کے معنی قربانی کے ہیں، اور اس کا اطلاق عمومیت کے ساتھ بندگی و پرستش کی دوسری تمام صورتوں پر بھی ہوتا ہے۔ میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں؟ حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے۔ ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلہ میں زیادہ بلند درجے دیے، تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور بہت درگزر کرنے اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ اس سے آگے سورہ اعراف مکی شروع ہوتی ہے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم صاد، یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو۔ جھجک کا مطلب ہیزیٹیشن۔ اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعہ سے منکرین کو، ریپوڈیٹرز، دوز ہو ڈینائی، ڈراؤ اور ایمان لانے والوں کو نصیحت ہو۔ لوگوں، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو اگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت پڑا یا دن دہاڑے، ڈے ٹائم ان فل لائٹ، یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جب کہ وہ آرام کر رہے تھے، اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا۔ پیغام رسانی مین میسج، اور انہیں اس کا کیا جواب ملا۔ پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے سامنے پیش کر دیں گے۔ سرگزشت مین فل سٹوری۔ آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے، اور وزن اس روز عین حق ہوگا۔ جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے۔ پلڑے مین بیلنس اسکیل۔ اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے تھے۔ ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا۔ سامان زیست مین لائف، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ جزاک اللہ خیر سجاد بھائی۔ جی۔ آگے رفیق بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی
پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو۔ اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گمنڈ کرے، نکل جا کہ در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جب کہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا تجھے مہلت ہے۔ بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گات میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ کہ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ بھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی، ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے رفیق بھائی آپ کی آواز ڈسٹارٹ ہو رہی ہے کافی۔ نہیں ہے۔ اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈب پر لے آیا۔ آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ رفیق بھائی چند سیکنڈ کے لیے یہاں ٹھہریے گا، میں ذرا مطالب بتا دوں ان کو۔ ہمیشگی کا مطلب ہوتا ہے اٹرنل، خیر خواہ کا مطلب ہوتا ہے ویل وشر، رفتہ رفتہ کا مطلب ہوتا ہے سلولی یا گریجولی، اور ڈھپ کا مطلب ہوتا ہے اپنے کنٹرول میں اس نے کر لیا، اور سطر کا مطلب ہوتا ہے جو پرائیویٹ پارٹس ہوتے ہیں۔ تو جب اس نے ان کو اپنے اس میں وہ کر لیا، کنٹرول میں کر لیا اور وہ درخت کھلایا تو وہ پرائیویٹ پارٹس جو تھے ان کے کور جو تھے وہ ہٹ گئے ان کے۔ جی آگے چلیں۔ تب ان کے رب نے انہیں پکارا کیا میں نے تجھے اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے اے رب ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان زیست ہے، اور فرمایا وہیں تم کو جینا اور وہیں مرنا ہے اور اسی میں سے تم کو آخر کار نکالا جائے گا۔ اے اولاد آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو۔ رفیق بھائی آپ کی آواز پھر ڈسٹارٹ ہو گئی ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان رفیق بھائی اس کو دوبارہ پڑھیے گا، آپ کی آواز چلی گئی تھی۔ اے اولاد آدم سے دوبارہ پڑھیں۔ اے اولاد آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک
ہے شاید کہ لوگ اسے سبق لیں۔ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے سامنے کھولے۔ وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ جزاک اللہ خیر رفیق بھائی، جزاک اللہ خیر۔ یہاں سے ڈاکٹر سہیل اعظم بھائی۔ ڈاکٹر سہیل ڈراپ ہو گئے ہیں ڈاکٹر سہیل۔ ساجد بھائی آپ پڑھیے، سید ساجد حسین بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا۔ کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرے رب نے تو راستی و انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر، جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی ہے۔ چسپاں پیسٹ بائنڈ، کیونکہ انہوں نے خدا کے بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں۔ اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دی؟ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ اسپیسیفکلی، خالصتاً مینز اسپیسیفکلی۔ اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں: بے شرمی کے کام خواہ کھلے ہوئے ہوں یا چھپے، اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی ایسے کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اسی نے فرمائی ہے۔ ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر و تقدیم بھی نہیں ہوتی، یعنی ڈیلے۔ تاخیر مینز ڈیلے۔ اور یہ بات اللہ نے آغاز تخلیق ہی میں صاف فرما دی تھی کہ اے بنی آدم، یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ رویہ، بیہیویئر، ایٹیٹیوڈ۔ اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے وہی اہل دوزخ ہوں گے اور جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آخر اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا؟ ساجد بھائی بالکل سرکشی برتنے کا مطلب بتا دیجیے گا یہاں پر۔ جی، سرکشی برتیں، یہ ریبیلینس نے، جی ریبیلیسنس، جی ریبیلیسنس،
جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف سے منسوب کرے، آخر اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف سے منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے۔ ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے، یعنی وہ ٹائم پیریڈ اور مومنٹ، گھڑی مینس مومنٹ آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ اب کہاں ہیں تمہارے معبود جن کو تم خدا کے بجائے پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ سب ہم سے گم ہو گئے۔ لاس، گم مینز لاسٹ۔ اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے۔ اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن و انس جا چکے ہیں۔ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیشرو گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا۔ پیشرو مینس پریڈیسیسر۔ اور حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا اے رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، لہٰذا انہیں آگ کا دھورا عذاب دے۔ جواب میں ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دھورا عذاب ہی ہے مگر تم جانتے نہیں۔ اور پہلا گروہ مینس گروپ دوسرے گروہ سے کہے گا کہ اگر ہم قابل الزام تھے تو تم کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی؟ وہ اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر سارث بھائی۔ آگے رضا بھائی۔ جی السلام علیکم۔ اچھا رضا بھائی کل کتنا کا ڈیلے ہوگا آپ کا؟ کیونکہ ابھی بھی میں محسوس کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی بیچ میں۔ ہاں تو پھر آپ رہنے دیجیے، آپ رہنے، کیونکہ پھر یہ کل کتنا اگر ہوگا تو پھر پرابلم ہوگی اس میں، ٹھیک ہے نا؟ یہ میں درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر محبوب الحسن بھائی سے۔ الرحمن الرحیم۔ یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے۔ ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ سوئی کا ناکا ہو گیا پن ہول۔ مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے۔ ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا۔ بچھونا کا مطلب شیٹس، اور جہنم ہی کا اوڑھنا۔ اوڑھنا کا مطلب ریپ، بلینکٹ یا کور۔ یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں، برخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا ہے اور اچھے کام کیے ہیں، اور اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت ہی کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کدورت ہوگی ہم اسے نکال دیں گے۔ کدورت کا مطلب ہوتا ہے ریسنٹمنٹ یا ملائس۔ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے کہ تعریف خدا ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا۔ ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر خدا ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق لے کر آئے تھے۔ اس وقت ندا آئے گی۔ ندا کا مطلب کول یا اناؤنسمنٹ۔ اس وقت ندا آئے گی کہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، وارث کا مطلب اونر، جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے۔ پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے ہم نے ان کے سارے وعدوں کو ٹھیک پایا
جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں۔ تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ خدا کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی۔ اوٹ کا مطلب بیریئر، جس کی بلندیوں پر کچھ اور لوگ ہوں گے۔ یہ ہر ایک کو اس کے قیافہ سے پہچان لیں گے۔ قیافہ کا مطلب ہوتا ہے فیشل ایکسپریشن یا اپیرنس۔ اور جنت والا سے پکار کر کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر، یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے۔ اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے۔ پھر یہ آراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے۔ علامتیں، مارک آف آئیڈینٹیفیکیشن۔ پھر یہ آراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے کہ دیکھ لیا تم نے، آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام نہ آئے اور نہ وہ ساز و سامان جس کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے۔ جتھے کا مطلب ہوتا ہے بینڈ یا کراؤڈ یا گینگ۔ اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو خدا اپنی رحمت سے کچھ نہ دے گا؟ آج انہی سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ رنج۔ اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسی میں سے کچھ پھینک دو۔ وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا، اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر دیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ آج بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ ہم ان لوگوں کے پاس ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے۔ مفصل کا مطلب ڈیٹیل اینڈ کلیئر، اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے پہلے اسے نظر انداز کیا تھا کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے۔ نظر انداز کا مطلب ہوتا ہے اگنور کرنا یا ریجیکٹ کرنا۔ پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں، یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کی بجائے آپ دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں؟ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور وہ سارے جھوٹ انہوں نے تصنیف کر رکھے تھے۔ تصنیف کر رکھنا یعنی فیبریکیٹ، جو جھوٹ انہوں نے تصنیف کر رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے لاسٹ۔ در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا۔ تخت سلطنت، تھرون، جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے، سب اس کے فرمان کے تابع ہیں۔ خبردار رہو، اسی کی خلق ہے۔ خلق کا مطلب کریشنز، اور اسی کا امر ہے۔ امر کا مطلب آرڈر اینڈ کمانڈمنٹ۔ بڑا بابرکت ہے اللہ، سارے جہانوں کا مالک و پروردگار۔ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے
गिड़गिड़ाने का मतलब बेगिंग, और चुपके चुपके, कामली, क्वाइटली और सीक्रेटली। यकीनन वो हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। जमीन में फसाद बर्पा न करो जबकि इसकी इस्लाह हो चुकी है, और खुदा ही को पुकारो खौफ के साथ और तमा के साथ। तमा का मतलब होता है हंगर या कंपेलिंग या डिजायर। यकीनन अल्लाह की रहमत नेक किरदार लोगों से करीब है, और वो अल्लाह ही है जो हवाओं को अपनी रहमत के आगे आगे खुशखबरी लिए हुए भेजता है। फिर जब वो पानी से लदे हुए बादल उठा लेती है, लदे हुए बादल यानी लोडेड क्लाउड्स, तो उन्हें किसी मुर्दा सरजमीन की तरफ हरकत देता है, और वहां मींह बरसाकर उसी मरी हुई जमीन से तरह तरह के फल निकालता है। मींह बरसाना, रेन यानी बारिश होती है। देखो इस तरह हम मुर्दों को हालत मौत से निकालते हैं, शायद कि तुम इस मुशाहिदे से सबक लो। मुशाहिदे का मतलब हो गया ऑब्जर्वेशन। जो जमीन अच्छी होती है वो अपने रब के हुक्म से खूब फल फूल लाती है, और जो जमीन खराब होती है उससे नाकस पैदावार के सिवा कुछ नहीं निकलता। नाकस से मुराद डिफेक्टिव या यूजलेस। इसी तरह हम निशानियों को बार बार पेश करते हैं उन लोगों के लिए जो शुक्रगुजार होने वाले हैं। हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा। उसने कहा, ए बरादराने कौम, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं है। मैं तुम्हारे हक में एक होलनाक दिन के अजाब से डरता हूँ। उसकी कौम के सरदारों ने जवाब दिया, हमको तो ये नजर आता है कि तुम सरी गुमराही में मुब्तला हो। नूह ने कहा, ए बरादराने कौम, मैं किसी गुमराही में नहीं पड़ा हूँ, बल्कि रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ। तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुंचाता हूँ, तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, और मुझे अल्लाह की तरफ से वो कुछ मालूम है जो तुम्हें मालूम नहीं है। क्या तुम्हें इस बात पर ताज्जुब हुआ कि तुम्हारे पास खुद तुम्हारी अपनी कौम के एक आदमी के जरिए से तुम्हारे रब की याद दहानी आई, ताकि तुम्हें खबरदार करे और तुम्हें गलत रवि से, और तुम गलत रवि से बच जाओ और तुम पर रहम किया जाए। गलत रवि का मतलब हुआ है रॉन्ग पाथ। मगर उन्होंने उसको झुठला दिया। आखिरकार हमने उसे और उसके साथियों को एक कश्ती में नजात दी और उन लोगों को डबो दिया जिन्होंने हमारी आयत को झुठलाया था। यकीनन वो अंधे लोग थे। और आज जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर साहब। के बाद आलमगीर भाई आगे आप पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आद की तरफ हमने उनके भाई हूद को भेजा। उसने कहा, ए बरादराने कौम, अल्लाह की बंदगी करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं है। फिर क्या तुम गलत रवि से परहेज ना करोगे? उसकी कौम के सरदारों ने, जो इसकी बात मानने से इनकार कर रहे थे, जवाब में कहा, हम तो तुम्हें बेअक्ली में मुब्तला समझते हैं और हमें गुमान है कि तुम झूठे हो। उसने कहा, ए बरदरान कौम, मैं बेअक्ली में मुब्तला नहीं हूँ, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ। तुमको अपने रब के पैगामात पहुँचाता हूँ और तुम्हारा ऐसा खैर ख्वाह हूँ जिस पर भरोसा किया जा सकता है। क्या तुम्हें इस बात पर ताज्जुब हुआ कि तुम्हारे पास खुद तुम्हारी कौम के एक आदमी के जरिए से तुम्हारी रब की याद दहानी आई? याद दहानी मीन्स रिमाइंडर, ताकि वो तुम्हें खबरदार करे। भूल ना जाओ कि तुम्हारे रब ने नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद तुमको उसका जानशीन बनाया और तुम्हें खूब तनोमंद, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल किया। बस अल्लाह की कुदरत के करिश्मों को याद रखो। करिश्मों मीन्स मिरेकल।
امید ہے کہ فلاح پاؤگے۔ انہوں نے جواب دیا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے آئے ہیں؟ اچھا تو لے آؤ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے۔ اس نے کہا، تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی۔ پھٹکار مینس کرس، اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو؟ ناموں مینس نیمز آف دیئر گاڈز، جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ آخر کار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا۔ اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آ گئی ہیں۔ یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، لہذا اسے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے۔ چرتی مینس گریزنگ۔ اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالیشان محل بناتے اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو۔ بس اس کی قدرت کے کرشموں میریکل سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے کہا، کیا تم واقعی جانتے ہو کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اسے ہم مانتے ہیں۔ ان بڑائی کے مدعیوں نے کہا، جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں۔ مدعیون مینس کلیمرز۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پورے سمر یہ کیا لکھا، پورے تمرد کے ساتھ، جی سمرود کے ساتھ، نہیں سمرود یہ تمرد ہے، تے ہے، یہ بیسیکلی تمرد ہے، یہ اس کا اصل جو لفظ ہے یہ، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ریبیلیسنس، یعنی یہ بغاوت۔ اور پورے سمرود کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے اور صالح علیہ السلام سے کہہ دیا کہ لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، اور اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے۔ آخر کار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اور صالح علیہ السلام یہ کہتا ہوا ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور میں نے تیری بہت خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں کہ تجھے اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں ہے۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے
کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو، مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں یہ۔ آخرکار ہم نے لوط علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے، ایکسپٹ اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، بچا کر نکال دیا اور اس قوم پر برسائی ایک بارش، پھر دیکھو ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف رہنمائی آ گئی ہے، لہٰذا وزن اور پیمانے پورے کرو، بیلنس اسکیل، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے۔ اسی میں تمہاری بھلائی ہے کہ اگر تم واقعی مومن ہو اور زندگی کے ہر راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ۔ رہزن مینس ہائی وے مین رابر، کہ لوگوں کو خوف زدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو خدا کے راستے سے روکنے لگو اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے در پہ ہو جاؤ۔ یاد کرو وہ زمانہ جب کہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا، تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے، اس سے کہا اے شعیب علیہ السلام، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا؟ ہم راضی نہ ہوں، ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئیں گے، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے۔ ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح ممکن نہیں، الا یہ کہ خدا ہمارا رب ہی ایسا چاہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ حاوی مینس انکمپاسنگ، اسی پر ہم نے اعتماد کر لیا۔ اے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے آپس میں کہا، اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے، مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا۔ برباد ہو جاؤ گے مینس ریونڈ، اور ان کو آ لیا، وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے، وینش، کہ گویا کبھی ان کے گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ شعیب علیہ السلام کے جھٹلانے والے ہی آخرکار برباد ہو کر رہے، اور شعیب یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے۔ جزاک اللہ خیر عالمگیر بھائی۔ الحمدللہ ہم نے یہ 8واں پارہ کمپلیٹ کیا ہے، اور 9ویں پارے کی بھی ابتدائی چند آیات جو ہے چونکہ وہ موضوع سے متعلق تھی، کنٹینیوٹی سی اس میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے جو واقعہ چل رہا تھا، یہیں پر انشاءاللہ اپنے مطالعے کا اختتام کریں گے۔ کچھ بھائیوں کی طرف سے یہ درخواست آئی ہے کہ دعا کے ساتھ اختتام کیا جائے، اجتماعی دعا کے ساتھ، تو میں درخواست کروں گا طارق سعید بھائی سے دعا کے لیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا